बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर का रोल देखा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में, और उसमें हमने दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे थे, जिसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि किस तरह से एग्रीकल्चर सरप्लस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है या ग्रोथ को अटेन करता है, और किस तरह से दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि किस तरह से एग्रीकल्चर में सरप्लस लेबर जो है वो रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ के हवाले से। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लैंड रिफॉर्म्स और एग्रेरियन रिफॉर्म्स है। जैसे कि मैंने आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज पढ़ाते हुए ये बताया था कि डेवलपिंग कंट्रीज के हवाले से हमने आपको ये बात बताई थी कि जो यहाँ पर बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते हैं, ज़मीनों की कंसंट्रेशन होती है, चंद लोगों के पास 75% ऑफ द टोटल लैंड जो है वो ओन्ड बाय द फ्यू पीपल, राइट। सो वो ज़मीन का जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। फिर वो एब्सेंट रहते हैं अपनी लैंड से और वो शहरों में रह रहे होते हैं, जिसे एब्सेंटीज लैंड लॉर्ड्स कहते हैं। और तीसरा हमने आपको ये बात बताई थी कि उनके यहाँ वहाँ एक पूरी फौज मुलाजमों की पाली होती है उन्होंने, जिसकी मदद से वो पॉलिटिकल पावर गेन करते हैं। अच्छा, ये तमाम इश्यूज हैं जिससे ज़मीनों का इर्तकाज होने की वजह से ऑप्टिमल यूज़ ऑफ लैंड नहीं होता, ज़मीनों का बेहतर तरीन इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो जो उनके मुलाजमीन है वो भी दिलजमी के साथ काम नहीं करते क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, इसलिए लैंड रिफॉर्म, ये एग्रेरियन रिफॉर्म का कंसेप्ट सामने आएगा। किस तरह से एक ख़ास हद से ज़्यादा ज़मीनें जो हैं वो लैंड लॉर्ड से लेकर और उनको कंपनसेट करके वो लैंडलेस लोगों में एग्रीकल्चरिस्ट, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनमें वो डिवाइड कर दी जाए, तकसीम कर दी जाए। इसको हम लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं, ये एग्रेरियन रिफॉर्म्स कहते हैं। We'll discuss the meaning and definition. The land reforms or agrarian reform means all those measures which are aimed at removing those obstacles which are responsible for keeping the agriculture sector backward socially and economically. So वो तमाम hurdles, वो तमाम रुकावटें जो एग्रीकल्चर सेक्टर को पसमानदा रखने की बायस बनती हैं, उनको दूर करने का नाम एग्रीकल्चर रिफॉर्म है। तो दीज मेजर नॉट ओनली चेंजेस विल बी ब्रॉट इन द यूज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, बट द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स विल आल्सो बी इम्प्रूव्ड। Thus, due to the land reform, government gets legal rights over the possessions of the lands of the people. In other words, big landlords, right? However, in this connection, government pays the compensation in certain cases. So, ज़रूरत से ज़्यादा, एक ख़ास हद से ज़्यादा ज़मीनों की मलकियत गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है और उसकी कंपनसेशन देकर वो ज़मीनें जो है वो बेज़मीन हारियों को जो है वो तकसीम कर देती है। इससे क्या होता है? इससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। Now, objectives of the land reforms or agrarian reform. So the first objective is to bring political change. जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में इशारा किया कि बड़े लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो ज़मीनों की पोजेशन से पॉलिटिकल पावर जनरेट करते हैं, राइट। सो अगर उनसे लामहदूद हजारों एकड़ जमीन उनसे ले ली जाए तो पॉलिटिकली वीक हो जाएंगे, ठीक है। सो द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म इज टू क्रिएट एंड मेंटेन पॉलिटिकल बैलेंस इन द सोसाइटी, ठीक है। सियासी तवाज़ुन कायम हो सकता है, ठीक है। देन अंडर लैंड रिफॉर्म द बिग tracts of the land owned by landlords and feudals are confiscated by government and then they are distributed among the landless peasants. This will not only weaken the mighty and influential landlords, but it will also remove resentment amongst the poor farmer. ठीक है। तो अगर ज़मीनों की इस तकसीम से ये जो गैर मुसावी तकसीम है उसको दुरुस्त करने से न सिर्फ
جو زمیندار بڑے بڑے فیوڈل لارڈز ہیں ان کی پولیٹیکل پاور کم ہو جائے گی، بلکہ چھوٹے کسانوں کاشتکاروں کی جو ہے وہ ریزنٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اوکے، بٹ اٹ ہیز بین observed that those agrarian reforms which are made without any revolution fails to bring any change in the social structure of the villages. اب پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ لینڈ ریفارم اگر ود اسپرٹس رائٹ پوری طرح سے امپلیمنٹ ہوں گی تو فائدہ ہوگا. ادروائز اگر اس کے اندر لوپ ہولز رکھ دیے جائیں یا لوپ ہولز کا استعمال کیا جائے، جیسے کہ اگر لینڈ لارڈز کو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ یہ زمین کی حد مقرر کی جا رہی ہے تو وہ اس سے پہلے کہ زمینیں ان سے لی جائیں وہ اپنے ہی خاندان میں وہ تقسیم کر دیں گے، جس سے زمین پھر انہی کے پاس ہی رہے گی. اوکے، As in case of Pakistan, despite land reform, the political power of the feudals and landlords did not come down. Right? جیسے پاکستان کے ایکسپیرینس ہے 70s کے اندر لینڈ ریفارمز ہوئی، ان کے جو اثرات متوقع اثرات تھے، ایکسپیکٹڈ ریزلٹس تھے، وہ اچیو نہیں کیے جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ اس کی لیک ہو گیا وہ انفارمیشن، جس کی وجہ سے لینڈ لارڈز نے پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس لینڈ ریفارم کو ڈیسیو کر دیا. سو ایک تو آبجیکٹو لینڈ ریفارمز کا کیا ہوا، ٹو برنگ دا پولیٹیکل چینج. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے کہ لینڈ لارڈز اپنی پولیٹیکل پاور جو ہے وہ زمینوں سے، اپنی زمینوں کی مقدار تعداد ہزاروں ایکڑ اور ادھر کام کرنے والی فوج ایک ہوتی ہے، ادھر سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو ختم کرنے کے لیے. اور دوسری طرف غریب ہاری، ان کی کوئی سے نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہوتی، وہ ملازم ہوتے ہیں، وہ نسل در نسل ملازم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسی لینڈ لارڈ کو پولیٹیکل پاور یعنی کہ ووٹ دینے پہ مجبور ہوتے ہیں. لینڈ ریفارم کی مدد سے بے زمین جو ہے وہ زمیندار بن جائے گا اور لامتناہی سلسلہ جو زمینوں کا ہے لینڈ لارڈز کا وہ ختم ہو جائے گا، جس کی مدد سے پولیٹیکل بیلنس لایا جا سکتا ہے. لیکن اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تبھی ممکن ہے جب وہ with true spirit implement ہو لینڈ ریفارمز. اگر اس کے اندر جو وہ with true spirit implement نہ ہوں گی تو اس سے لینڈ ریفارمز کے پولیٹیکل بیلنس لانے کے جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں کیا جا سکتا. Second objective of the land agrarian reform is to bring social change. The other objective of the land reform is also to bring the social change in the society to reduce the inequalities in the distribution of income, wealth and opportunities. اب دیکھیں، جب ایک طرف ہزاروں ایکڑ زمین اور ایک طرف بے زمین، ایک طرف مالک اور ایک طرف مزدور، اور مزدور بھی کیسا جو نسل در نسل مزدور ہے، رائٹ، جو نسل در نسل ہاری ہے، ٹھیک ہے، اس کی انکم بہت کم ہوگی اور لینڈ لارڈز کی انکم بہت زیادہ ہوگی، یعنی کہ انکم میں انیکوالٹی پیدا ہو جائے گی، ڈسٹریبیوشن آف انکم ان ایکول ہو جائے گا. اور اسی طرح سے دولت کا جو ذرائع ہیں ان کا بھی ڈسٹریبیوشن ان ایکول ہوگی، ساتھ ساتھ اپرچونٹیز جو ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن بھی ان ایکول ہوتی ہے لینڈ ریفارم کی عدم موجودگی میں. تو لینڈ ریفارم نہ صرف سوسائٹی کے اندر اکنامکلی چینج لاتے ہیں بلکہ سوشلی چینج لاتے ہیں، یعنی کہ ڈسٹریبیوشن آف انکم بہتر ہو جاتی ہے، اپرچونٹیز جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ سب کو برابر ملنا شروع ہو جاتی ہیں. بٹ اٹ مے لیڈ ٹو کلاس کنفلکٹ امنگ دا لینڈ لارڈز اینڈ دا لینڈ لیس. اگرچہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے کلاس کنفلکٹ کے شروع ہو جانے کا امکانات بہرحال موجود ہیں. Now, third is the bring economic change. So political change, the first objective, social change, second objective, and the third objective is economic change. The land reform will bring economic change in the society through distribution of the land when the agri production and productivity will increase, right? So agri sector will generate surplus. جب دیکھیں زمیندار جو ہے وہ اتنی ہی زمین کا استعمال کرتا ہے جتنی کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بہت ساری زمینیں بغیر کاشت کے رہنے دیتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ اگر یہ برابر کی تقسیم ہوگی تو سب زمیندار، سارے مالکان جو ہیں وہ اپنی زمین کا پراپر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی. تو اس کی وجہ سے ایگریکلچر کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ایگریکلچر سرپلس جنریٹ ہوگا. جب ایگریکلچر سرپلس جنریٹ ہوگا تو وہ ری انویسٹ ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے نئی جابز، لیبر کی نئی جابز کریٹ ہوں گی، ٹھیک ہے جی. نئی جابز کریٹ ہوں گی، لوگوں کی انکم بڑھے گی، جس سے ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی، ناٹ اونلی دا ایگری آؤٹ پٹ ایز ویل ایز نان ایگری آؤٹ پٹ.
رائٹ. سو اس سے مارکیٹ ایکسپینڈ ہوگی جس کی وجہ سے کیپٹل فارمیٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی, کیپٹل فارمیشن شروع ہو جائے گی, انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی. سو بیسیکلی ایگری سیکٹر ول جنریٹ سرپلس, جس کی وجہ سے لیبر کو امپلائمنٹ ملے گی, جس کی وجہ سے جو ہے ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے, مارکیٹ کے ایکسٹینڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کیپٹل فارمیٹ ہوگا ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, جو ہے وہ زیادہ کیپٹل فارمیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. فورتھ از دا ڈیمانڈ فار input like fertilizer, pesticide spray, tractor and other machinery will increase. جب دیکھیں زمینوں کا آپٹیمل استعمال ہونا شروع ہو گیا, پراپر استعمال ہونا شروع ہو جائے گا, پھر فرٹیلائزر کی ضرورت پڑے گی, پھر پیسٹیسائڈ کی, اسپریز کی, ٹریکٹرز کی, تھریشر کی, ہارویسٹرز کی, ان کی ضرورت پڑے گی. جب ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو obviously ان کی سپلائی زیادہ کرنی پڑے گی. تو اس سے کیا فرٹیلائزر کی انڈسٹری, پیسٹیسائڈ کی انڈسٹری, اسپرے کی انڈسٹری, ٹریکٹرز کی انڈسٹری, تھریشر کی, ہارویسٹر کی انڈسٹری جو ہے وہ اس کی پروڈکشن زیادہ کرنی پڑے گی تاکہ سپلائی بڑھائی جا سکے. اب ان کی پروڈکشن جب زیادہ ہوگی, اٹ مین دے ول ہائر مور فیکٹریز آف پروڈکشن, اینڈ فیکٹریز آف پروڈکشن آر اونڈ بائی دا ہاؤس ہولڈس. اوکے, سو فیکٹری آف پروڈکشن جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ اون کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کی انکم بڑھے گی. اور پھر یہ دیکھیں جو غربت کا چکر ہے, جو ویشیس سرکل آف پاورٹی یا لو لیول آف ایکویلبریم ٹریپ ہے, وہ ٹوٹ جائے گا. Consequently, the industries producing such agriculture output will grow and the interrelationship between agriculture and non-agriculture sector will increase. بنیادی طور پہ کیا ہوا, لینڈ ریفارمز ہوئی, ایگریکلچر سیکٹر کا یعنی کہ لینڈ کا آپٹیمل یوز شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے ایگریکلچر سرپلس پیدا ہوا, جس کی وجہ سے نئی جابس کریٹ ہوئیں, جس کی وجہ سے کیپٹل فارمیٹ ہوا, جس کی وجہ سے آپ کی فرٹیلائزر, اسپریز, آپ کے ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹر, سیڈز, HYV سیڈز, بایولوجیکل امپروو جو سیڈز ہیں وہ مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی, جس کی وجہ سے وہ انڈسٹریل سیکٹر جو ان ایگریکلچر ان پٹ کو پروڈیوس کر رہا ہے وہ ایکسپینڈ ہوگا, وہاں پر کیپٹل فارمیٹ ہوگا, وہاں پر جاب زیادہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. مور اوور دا لینڈ ریفارم ول برنگ مور سیٹسفائنگ ٹو دا پور پیسنٹس, رائٹ. دے شیل ورک ہارڈ لیڈنگ ٹو انہینس دا پروڈکشن. دیکھیں نا, اپنی ملکیت پہ آپ کام, جب مزدور کام کر رہا ہوگا, زمیندار کام کر رہا ہوگا, ہاری کام کر رہا ہوگا, جب جو کچھ وہ پیداوار کرے گا وہ اس کی ہوگی تو وہ زیادہ محنت سے کام کرے گا, تو اس سے پروڈکشن بڑھے گی. نہ صرف پروڈکشن بڑھے گی بلکہ پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, جس سے آپ کی جی ڈی پی بڑھے گی, جس سے آپ کی پر کیپٹل جی ڈی پی بڑھے گی, جس سے آپ اکنامک ڈیولپمنٹ ول ٹیک پلیس. اوکے. مور اوور دا لینڈ ریفارم ول مور سیٹسفائی دا پیسنٹ, جو غریب کاشتکار ہیں ان کو زیادہ وہ فائدہ مند ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور ان دس وے دا ایکسپورٹس آف دا کنٹری ول انکریز اینڈ امپورٹس ول ڈیکریز, لیڈنگ ٹو امپروو دا بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن آف اے کنٹری. دیکھیں اس سے کیا ہوگا, ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک اور کریکٹرسٹکس اگر آپ کو یاد ہو وہ یہ تھا کہ وہ بیلنس آف پیمنٹ کے اندر ان کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. جو بیلنس آف پیمنٹ کے اندر ڈیفیسٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایکسپورٹس آر لیس دین امپورٹس, امپورٹس زیادہ ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں. تو جب آپ کی پروڈکشن, ایگری پروڈکشن انکریز ہوگی تو اس سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, ایکسپورٹس بڑھیں گی, امپورٹس کم ہوں گی, جس کی وجہ سے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کریکٹ ہونا شروع ہو جائے گا, یعنی کہ بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے ٹریڈ کا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. لینڈ ریفارمس میئرس. اب ہم لینڈ ریفارم آپ کو آئی ہوپ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے, ایگریگیرین ریفارمز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اب ہم اس کے میئر کی طرف جائیں گے. لینڈ ریفارمز بیسیکلی اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے, پولیٹیکل چینج آئے گی, سوشل چینج آئے گی, اکنامک چینج آئے گی. ٹھیک ہے جی. اس کی مدد سے جو ہے وہ پروڈکشن زیادہ ہوگی, بیلنس آف پیمنٹ کم ہو, آپ کا بیلنس ہو جائے گا, ڈیفیسٹ اس میں کم ہو جائے گا, جس میں امپلائمنٹ زیادہ ہوگی, اور ایگری ریلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم لینڈ ریفارم میئرز کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ریکوزٹ آف دا لینڈ. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ جن کے پاس ضرورت سے زیادہ زمینیں ہیں ان سے لینا. ٹھیک ہے. In so many countries under land reform the lands are taken over by the government, but this method was adopted under socialist societies. Socialist societies کے اندر سیدھا سادہ یہ ہوتا کہ زمینداروں سے زمینیں لے لی جاتی تھی. That's it, right? But in case of mixed economies under the land reforms, an upper ceiling of the land is stipulated which a landowner can retain with itself. ایک اپر جب کیپٹلسٹک سوسائٹی کی بات یا مکس اکانومیز کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک اپر لمٹ رکھ دی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ کسی بندے کے پاس زمین نہیں ہوگی, اتنی زمین ایک زمیندار رکھ سکتا ہے, باقی زمین گورنمنٹ کو دینی پڑ جاتی ہے. جبکہ سوشلسٹ سوسائٹی کے اندر ساری کی ساری زمین جو ہے وہ زمیندار سے لے لی جاتی ہے, گورنمنٹ اپنے پوزیشن میں لے لیتی ہے. While the land which is above the ceiling is confiscated by the government, such upper ceiling of the land determines redistribution of the
لینڈ. تو ایک خاص حد سے اوپر جو زمین ہوتی ہے وہ لے لی جاتی ہے اور پھر اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. However, in certain cases the upper ceiling is determined on the political basis rather than the economic basis. تو بیسیکلی پولیٹیکل, آگے ہم نے آپ کو بات بتائی تھی کہ پولیٹیکل امبیلنسز جو ہیں وہ بیسیکلی کریکٹ کرتا ہے لینڈ ریفارمز. اگر لینڈ ریفارم جو ہے ود اٹس ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹ نہیں کی گئی تو وہ پولیٹیکل پار جو ہے یا پولیٹیکل بیلنس جو ہے وہ کریٹ نہیں کرے گا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ امپلیکیشنز جو ہیں وہ جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں لینڈ ریفارمز کے وہ حاصل نہیں ہو سکتے, کیونکہ لینڈ ریفارم بیسیکلی پولیٹیکل بیسس پہ کی جا رہی ہوتی ہے نہ کہ اکنامک بیسس کے اوپر. اف دا لیول آف اپر سیلنگ از ویری ہائی اونلی اے فیو لینڈ لارڈ ول کم انٹو دا گرپ آف دا لینڈ ریفارم. اگر آپ اوپر کی لمٹ بہت ہائی رکھ دیتے ہیں تو چند لوگوں کو فرق پڑے گا اور زیادہ کو نہیں پڑے گا. ان دس وے گورنمنٹ ول فیل ٹو گیٹ ریزنیبل اماؤنٹ آف لینڈ ٹو ریڈسٹریبیوٹ. If the upper ceiling is set at lower level, the small peasant will oppose it. Okay? اگر اس کی سیلنگ بہت نیچے رکھی جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے جو زمیندار ہیں وہ بھی شور مچانا شروع ہو جائیں گے, ان سے بھی زمینیں لے لی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. It has also been observed that the determination of upper ceiling of land through land reform may discourage the landowners as their income will depress down. Accordingly, the agri sector will become an unprofitable profession and the landowner may shift over to some other professions. یہ لینڈ ریفارمز اگر اس کو اچھی طرح سے انالیسس نہ کیا جائے, اگر اس کی سیلنگ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے نہ رکھی جائے تو لینڈ ریفارم کی وجہ سے ایگریکلچر سیکٹر انپروفیٹیبل بھی ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ زمینوں سے, زمینداری سے اور ایگریکلچر سیکٹر سے کسی اور سیکٹر میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے فوڈ کی شارٹیج ہو جائے گی جو ہمیں امپورٹ کرنے پڑے گی, اور جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا فارن ایکسچینج جو ہے وہ زیادہ آپ کو درکار ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کا ٹریڈ میں یا بیلنس آف پیمنٹ میں ڈیفیسٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اوکے, سو دا ریکوزٹ آف دا لینڈ, دس از دا فرسٹ land reform measures. Second, before we discuss the second, we'll discuss few other cases. In certain cases, along with upper ceiling, it is also allowed to remain some additional land in the form of meadows, orchard and gardens. اس سیلنگ کے اوپر باغات وغیرہ بھی رکھنے کی اجازت ہوتی ہے. In so many cases under land reform, it is legally restricted to purchase the land more than upper limit. Right. Again, more than that amount cannot be inherited. Furthermore, the upper limit is decreased as a country develops. It may also happen that so many countries do not want to face those problems which would arise due to land reform, like redistribution of land and compensation to the ex-owner of the land. Therefore, the government announced that those landowners who voluntarily sell the extra land will given tax exemptions. This method was adopted in Egypt, Taiwan and Thailand. But the poor peasants do not possess the fund to purchase such land. As a result, the redistribution of the land will hardly be benefited. Second measure is distribution of land. Right? So پہلے measure میں زمین کا حاصل کرنا, دوسرے میں اس کو تقسیم کرنا. The land being confiscated through land reform can be distributed among the landless peasants, right? Moreover, it can also be used to convert the small holding into economic holding. Normally, the taken over land are distributed among those tenants which are already cultivating them. وہ ٹیننٹس, وہ زمیندار جو اس لینڈ لارڈ کی زمین پہ آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں کو وہ زمینیں دے دی جاتی ہیں. اگین اٹ از گیون ٹو دو اسمال فارمر اینڈ ٹیلرز which are residing in the area of very nominal price. Okay, this was followed in case of Pakistan, Egypt and Syria. The land so distributed among the poor growers cannot be resold or redistributed. یہ بڑا important issue ہے کہ جب آپ زمین جو ہے وہ غریب کسان ہاری کو دیتے ہیں تو وہ بیچی نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے, ڈسٹریبیوٹ نہیں کی جا سکتے. اوکے, if the farmer fail to cultivate such tracts of land, the government may get such land back from the tenants. اگر اس کو پراپرلی جو ہے وہ کلٹیویٹ نہیں کیا گیا, اس پر فصلیں نہیں اگائی گئی تو اس کو واپس لے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. Now, third one is compensation. In socialist countries, when government get the extra land, they do not compensate the landowner by giving any payment, etc.
دیکھیں جیسے رشیا تھا، جرمنی، ایسٹ جرمنی تھا، یہ سارے وہ کنٹریز ہیں جہاں پر لینڈ ریفارمز کے حوالے سے جب زمینیں کسانوں سے لی گئی، بڑے بڑے زمینداروں سے، تو ان کی کمپنسیشن انہیں نہیں دی جاتی تھی. بٹ ان دا ویسٹ، ان دا مکسڈ اکانومیز، دا کمپنسیشن از کنسیڈرڈ نیسیسری فرام لیگل اینڈ ایتھیکل پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ تھوڑا سا فرق بن گیا نا کہ مکسڈ اکانومی یا آپ کی ویسٹ کے اندر جو آپ کی کیپٹلسٹ اکانومی ہے، اس میں قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ یہ جرم سمجھا جاتا ہے کہ زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے. However, the modes and the techniques of compensation differ from country to country. If the amount of compensation is higher, it will not lead to reduce the inequalities. لیکن اب بات بڑی سمپل سی ہے، اگر compensation high بہت زیادہ ہے تو پھر انیکوالٹی تو ختم نہ ہوئی نا کہ زمین کے عوض ان کو اتنے پیسے دے دیے جائیں. انیکوالٹی تو اپنے جگہ پہ پھر دوبارہ سے قائم ہو رہی. اینی وے سو فوری طور پہ انیکوالٹی تو ختم نہ ہوئی نا. اینی وے اس کا لانگ ٹرم پہ بہرحال پازیٹیو اثر ہوتا ہے. مور اوور ان کنیکشن ود دا ڈیٹرمینیشن آف دا کمپنسیشن، دا ایشو آف پرائسنگ آف لینڈ ول رائز. کمپنسیشن کے حوالے سے پھر وہ کس قیمت کے اوپر گورنمنٹ پے کرے گی ایکسٹرا لینڈ کے حوالے سے، تو وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. سم لینڈز آر مور ویلیویبل دین ادر. ان سو مینی کیسز دا اماؤنٹ آف کمپنسیشن از ناٹ گیون ایٹ ونس، ریدر اٹ از گیون ان انسٹالمنٹ ایز اٹ واز ڈن ان کیس آف پاکستان اینڈ کولمبیا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے دیکھا ریکوزیشن ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، کمپنسیشن ہے، یہ میئرز ہیں لینڈ ریفارمز کے. آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامک. لینڈ ریفارمز ہوتی کیا ہے؟ لینڈ ریفارمز یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایسے میئر لیں کہ جو ایگریکلچر کی ترقی، ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر کے راستے میں رکاوٹیں، ایسے تمام میئر. ان میں سے جو بڑا میئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ زائد زمینوں کو لینڈ لارڈ سے لے کر بے زمین کسانوں کے اندر، حاریوں کے اندر تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے جی. سو پولیٹیکل بیلنس لانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکلی بیلنس ہو کنٹری، رائٹ. سو اس کے لیے آپ لینڈ ریفارمز آپ کا لے کے آتے ہیں. اکنامکلی وہ آپ دیکھیں ایکویلٹی ہو، لینڈ ریفارمز وائٹل رول پلے کرتے ہیں. سوشلی یعنی کہ آپ کا لینڈ لارڈز اور چھوٹے زمیندار کے اندر جو سوشل ڈسٹینسز یا ڈفرینسز ہیں وہ ختم کیے جا سکیں. دیز آر دا 3 آبجیکٹیوز. اور لینڈ ریفارمز کے میئرز، آپ نے زمینیں لینی ہیں، آپ نے زمینیں تقسیم کرنی ہے، آپ نے جو زمین لی ہے اس کی کمپنسیشن دینی ہے. ٹھیک ہے، ریکوزیشن ہوگی، ڈسٹریبیوشن ہوگی اور کمپنسیشن ہوگی. ریکوزیشن یہ کہ آپ ایک سیلنگ مقرر کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ زمین کوئی نہیں رکھ سکتا، وہ گورنمنٹ لے لیتی ہے اور وہ زمینداروں کو جو بے زمین زمیندار ہیں ان کو دے دیتی ہے. عام طور پہ وہ زمین اسی کو دی جاتی ہے جو اس پر آلریڈی کام کر رہا ہو، ٹیننٹ ہو. ٹھیک ہے، لیکن ایشو یہ کہ جی سیلنگ ڈٹرمن کرتے ہوئے بہت ویجیلنٹ اور بہت جو ہے وہ خیال رکھنا ہوتا ہے ہمیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سیلنگ ایسی رکھ دیں کہ جس سے لینڈ ریفارم کے جو ہے مقاصد ہیں وہ پورے ہی نہ ہو. یعنی کہ بہت ہائی رکھ دیں اور بہت لو رکھیں گے تو درمیانے درجے کے یہ چھوٹے زمینداروں کی زمینوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا، تو اس سے بھی آپ کا ایشو سالو نہیں ہوگا. آپ کو بہت کیئرفلی جو ہے وہ سیلنگ ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ ڈسٹریبیوشن کے اندر یو شوڈ بی ویری کیئرفل. ایسا نہ ہو کہ جس زمیندار کو دیے وہ بیچ دے. ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے پیسے دے دیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو بیچنے میں فائدہ ہو. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے ایسے لاز رکھنے ہیں کہ تاکہ وہ سیل نہ کر سکے، اسے ڈسٹریبیوٹ نہ کر سکے. اوکے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں جو اسٹینڈرڈ یونٹ آف دا لینڈ ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اسٹینڈرڈ یونٹ آف لینڈ جو ہے وہ نیچر آف لینڈ جو ہے زمین کی جو کلٹیویشن ہے، جو پروڈکٹیوٹی اس کے حوالے سے ڈفر کرتا ہے، رائٹ. کہ کتنی زمین ہو کہ جس کے اوپر ایک ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر وغیرہ استعمال ہو رہا ہے. مثلا آپ دیکھیں نا، اگر فرض کر لیں آئی ہیو نو کلیئر آئیڈیا، آئی ایم ناٹ ایگریکلچرسٹ سو آئی ڈو ناٹ ہیو این آئیڈیا. اگر آپ میں سے کوئی ہے تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا. فرض کر لیتے ہیں کہ ایک جو ہے ایکڑ زمین کے اوپر ایک ٹریکٹر ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ زمین 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، ٹھیک ہے، 2 بھائیوں میں کیوں نہ تقسیم ہو جائے، آدھا ایکڑ، تو اب دونوں کو اپنا اپنا ٹریکٹر رکھنا پڑے گا. اٹ مین کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. انڈرسٹینڈ. اسی طرح سے یہ زمین کی جو آپ نے سیلنگ رکھنی ہے، یو شوڈ بی ویری کیئرفل. ٹھیک ہے، جو کہ تاکہ پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک چینج
لائی جا سکے, جو کہ بیسک آبجیکٹیوز ہیں آپ کی لینڈ ریفارم کے. اور لینڈ ریفارمز کے میئرز, اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ریکوزیشن, آپ نے ڈسٹریبیوشن اور آپ نے کمپنسیشن اس طرح سے کرنی ہے کہ جو اسپرٹ آف دا لینڈ ریفارم ہے وہ کا. کمپنسیشن میں آپ اتنے پیسے نہ دے دیں کہ جو ان ایکویلٹی, آپ اکنامک جو ہے وہ ایکویلٹی لانا چاہتے ہیں وہ نہ آ سکے, ٹھیک ہے. اور اتنا کم بھی نہ کر دیں کہ جی لوگ جو ہے اس ایگریکلچر نان پروفیٹیبل ہو جائے اور اسے چھوڑ کر دوسرے شعبوں میں چلے جائیں, جس کی وجہ سے جو ہے فوڈ کی شارٹیج ہو جائے آپ کے کنٹری کے اندر. سو یو شوڈ بی ویری کیئرفل. لینڈ ریفارمز کے حوالے سے سیلنگ رکھتے ہوئے گورنمنٹس کو بہت کیئرفل رہنا ہوتا ہے. اوکے, ناؤ فورتھ میئر از ٹیننسی. ٹھیک ہے, the country where the number of tenants are more, the land reform fails to change the landowners, right? This means that before and after land reform, the ownership of the land remains the same, either he himself or his relative, right? So یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ اگر ایسے ممالک جہاں پہ ٹیننٹس بہت زیادہ ہوں وہاں پہ بھی لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ زیادہ پازیٹیو اثرات نہیں دکھاتے. In such situation, the need is to improve the lot of tenants as a harmony to brought about between the owner and the grower, so the agri production could increase. Therefore, in so many countries, the land reforms are aimed to protect the interests of the tenants. That is, the owner will not eject the tenant. Owner جو ہے وہ tenant کو نکال نہیں سکتا, ٹھیک ہے. So the ejectment could be made if the tenant failed to pay the stipulated rent. اگر کچھ وجوہات سے ٹیننٹ کو, مالک جو ہے وہ حاری کو یا زمیندار کو نکال سکتا ہے. ان میں سے ایک کیا ہوئی کہ اگر وہ کرایہ دینے کی جو ہے اس میں رینٹ نہ دے پائے تو. دوسرا, ٹیننٹس آر improperly utilizing the land resources. اگر لینڈ ریسورسز کا پراپر یوز ہے پھر بھی وہ ٹیننٹس کو نکال نہیں سکتے. اگر لینڈز کا امپراپر یوز ہونا شروع ہو گیا ہے تو جو مالک ہے وہ زمیندار کو نکال سکتا ہے. The tenants do not cultivate the land. If tenants do not cultivate the land, then owner of the land have right کہ ان سے وہ زمین واپس لے لیں. And if tenants sublet the land, اگر اس کو مزید آگے سب لیٹ کر دیں, ٹھیک ہے جی, تب بھی اونر جو ہے وہ اپنی زمین واپس لے سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اگر اونر wishes to cultivate himself, تب بھی وہ ٹیننٹ سے جو ہے وہ زمین واپس لے سکتا ہے. اب دیکھیں امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں آپ. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ زمین کا سیلنگ رکھ کے آپ نے لے لینی ہے. دوسرا, اس کو ڈسٹریبیوٹ کس طرح سے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے اس میں امپورٹنٹ چیز دیکھی ٹیننسی کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی, کہ ٹیننسی کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے مالک جو ہے وہ مزدور کو اپنے زمیندار کو نکال دے, ٹھیک ہے, جو اس کا ٹیننٹ ہے اس کو جب چاہے نکال دے. اور ایسا بھی نہیں ہے نہ, یعنی کہ ٹیننٹ مالک کو ایکسپلائٹ کرے نہ مالک ٹیننٹ کو ایکسپلائٹ کرے. اس کے لیے چند رولز اینڈ ریگولیشن ہونا ضروری ہے. ان رولز اینڈ ریگولیشن میں نے آپ کو بتایا, اگر ٹیننٹس کرایہ نہ دے سکیں تب بھی, اگر ٹیننٹس زمین کا جو ہے وہ پراپر استعمال نہ کر رہے ہوں تب بھی انہیں نکالا جا سکتا ہے. اور اگر ٹیننٹس جو ہے زمین کو کلٹیویٹ نہ کر رہے ہوں تب بھی زمیندار ان کو نکال سکتا ہے. اگر ٹیننٹس جو ہیں وہ زمین کو سب لیٹ کر دیں, یعنی کہ کسی اور کو دے دیں, تب بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ لینڈ اونر جو ہے وہ ٹیننٹ کو جو ہے وہ اس سے بے دخل کر دیں. اور فائنلی جب اونر خود کسی اپنی زمین کو کلٹیویٹ کرنا چاہتا ہوتا ہے تب بھی ٹیننٹس کو وہ جو ہے وہ اس سے بے دخل کر سکتا ہے. however وہ مالک ایک ٹیننٹ سے لے کے دوسرے کو نہیں دے سکتا ہوتا. اوکے, now under land reform it is also decided that how much rent will be paid by the tenants to the owner and how much investment will be made by the owner. اب لینڈ ریفارم کے اندر یہ بھی طے کر لیا جاتا ہے کہ کس قدر رینٹ ہوگا زمینوں کا اور جو لینڈ کا اونر ہے اس کو کیا انویسٹ کرنا ہے. The amount of rent should not be so high that the tenant could not pay. Moreover, in case of crop failure, there should be the exemption of the rent.
بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹیننسی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ فلڈ آ گیا ہے, اگر کسی بھی وجہ سے پراپر بارش نہیں ہوئی, اگر جس وقت پہ بارش نہیں ہونی تھی بارش ہو جائے اور فصل خراب ہو جائے, تو پھر جو ہے وہ ایگزمپشن بھی رینٹ کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو لینڈ ریفارمز کے اندر یہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میجرز آف لینڈ ریفارم ہم دیکھ رہے ہیں نا, تو ٹیننسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اور but practically one find that the measures suggested to improve the lot of tenants are nothing more than paperwork. اب ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر چونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی اچھی نہیں ہوتی, لاز ہوتے ہیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہوتے, لہٰذا یہ ٹیننسی کے لاز جو ہیں یہ بھی صحیح طرح سے یا پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہوتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیننٹس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. سو ریکوزیشن میں اتنا ایشو نہیں ہے, اگر اس میں ڈسٹریبیوشن میں ایشو نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ ٹیننسی کے لاز کے اندر آپ کو بہرحال جو ہے وہ بہت ساری دقتیں دیکھنا پڑتی ہیں. سو ٹیک اوور دا لینڈ از این ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ وائل دا پروٹیکشن آف دا رائٹ آف دا ٹیننٹس از اے پرماننٹ پروسیس وچ از امپریکٹیکیبل. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ کہ زمین لے لینا, ٹھیک ہے, یہ اتنا جو ہے وہ مشکل مرحلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک دفعہ ہے. زمین کو تقسیم کرنا یہ بھی مرحلہ ایک دفعہ کا ہے. ٹیننسی کے حوالے سے جو لاز ہیں یہ پرماننٹ ہیں. سو ان پرماننٹ جو فینومینا ہے اس کے لیے آپ کو لاز اور اس کی امپلیمنٹیشن میک شور کرنی ہے تاکہ لینڈ ریفارم سکسیسفل ثابت ہو سکے. In agrarian societies, the tenants are just tenants. They cannot unite themselves in organization or association and they are unable to negotiate with their owners. اب دیکھیں نا, آپ بھی ایک ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر رہتے ہیں, آپ بھی اگر آپ کو گاؤں کا تجربہ ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹیننٹس کی کوئی یونین نہیں ہے, ٹیننٹس کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ وہ نہ ٹیننٹس جو ہیں وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں لینڈ اونرز کے ساتھ. تو یہ ایشوز ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بہت سیویئر ہیں. یہ انہی ایشوز کی وجہ سے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر لینڈ ریفارم سکسیسفل نہیں ہو سکتے. The tenants are the borrowers of the owner. They have been the tenants since many a generation. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نسل در نسل وہاں پر وہ ٹیننسی کر رہے ہوتے ہیں, حاری ہوتے ہیں. The tenants are nothing more than servants. How the owner will treat them equally. یہ بہت بڑا ایشو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا, چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر لینڈ ریفارمز اس لیے کی جاتی ہیں کہ سوشلی چینج لائی جا سکے. اب جب سوشلی چینج لانے کے لیے آپ نے لینڈ ریفارمز کی اور ٹیننسی لاز دیے, اب ٹیننسی لاز کی امپلیمنٹیشن کے لیے برابری ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, جیسے اونر اور ٹیننٹس کے اندر برابری, یعنی کہ نیگوشیٹ کرنے کے حوالے سے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کی پار ہونے چاہیے. اب دیکھیں نا, ایک شخص جو ہے وہ نسل در نسل کسی کی زمین پہ کام کرتا چلا آ رہا ہے اور وہ ایک نوکر کی حیثیت رکھتا ہے وہاں پر, وہ کس طرح سے مالک سے نیگوشیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, بیکاز آف دیز ریزن دا ایشو آف امپروونگ دا ٹیننٹس اونرز ریلیشن شپ از ہارڈلی گیون این امپورٹنس ان لینڈ ریفارم. سچ آل is possible if the system of the tenancy is abolished. Okay, اب دیکھیں پوری لینڈ ریفارمز کے اندر آپ نے ریکوزیشن ہو, ڈسٹریبیوشن ہو, آپ کی کمپنسیشن ہو یا ٹیننسی, یہ چار ہم نے کیا نا, ریکوزٹ کرنا, لے لینا, ڈسٹریبیوٹ کر دینا, تقسیم کرنا. ٹھیک ہے جی, کمپنسیشن جو ہے اس کے جو زمینیں جو کنفیسٹیکیٹ کی ہیں ان کی جو آپ کو کمپنسیشن دینی ہے اس کو بھی ڈٹرمنیشن ہم نے کر دیا. اور ٹیننسی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ٹیننسیز کے لاز جو ہیں سب سے پہلے پراپر ڈیولپ نہیں ہوتے, اور اگر ڈیولپ ہو بھی جائیں تو امپلیمنٹ نہیں ہوتے. امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیر از نو روم فار نیگوشیشن بٹوین ٹیننٹس اینڈ دا اونر آف دا لینڈ. اس کی میں نے آپ کو ریزن بھی بتائی تھی کہ صدیوں سے, سال سال سے جو ہے وہ جنریشن سے جو ہے وہ ایک نسل در نسل جو ہے وہ ٹیننٹس ایک زمیندار کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ لینڈ ریفارمز کے اندر جو ٹیننسی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ٹیننسیز کے لاز کے اپروپریٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے لینڈ ریفارمز کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اٹین نہیں کیے جا سکتے. ان تمام وجوہات جو ہے اب میں نے آپ کو بتایا ٹیننسی کے حوالے سے, یہ تمام ایشوز جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. Now, the fifth one is proper use of the land. Okay,
سو ریکوزیشن, ڈسٹریبیوشن, ٹیننسی اور کمپنسیشن 4 آپ نے کیے, اور 5واں جو ہے وہ پراپر یوز آف لینڈس. ٹھیک ہے, دس از دا 5th میجر آف لینڈ ریفارمس. تو distribution of land will be least beneficial if the land are not properly used and utilized. اگر لینڈ کو جو ہے وہ ریکوزیشن ہوتی ہی اس لیے اس کی بیسک لینڈ ریفارم کا آبجیکٹو میں یہ جو ہے وہ پولیٹیکل, سوشل اور اکنامک جو ہے ایکویلٹی لانا ہوتا ہے, تو جب زمین جو ہے وہ پراپرلی یوز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے جی, تو اس سے اکنامک, سوشل اور پولیٹیکل بیلنس لانا پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک بڑا زمیندار تھا, وہ بھی پراپر یوز نہیں کر رہا تھا, جب اس کو چھوٹے حصے کر کے چھوٹے زمینداروں میں تقسیم کر دی تب بھی پراپر یوز نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پراپر یوز نہ ہونے کی وجہ سے پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی. پھر اس کا مطلب کیا ہوا, اوور آل پروڈکشن نہیں بڑھے گی. اس کا مطلب کیا ہوا, اس سے جو ایگری ان پٹ دینے والی انڈسٹریز ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرے سیکٹر جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب اوور آل انکم نہیں بڑھے گی. اس کا مطلب جی ڈی پی نہیں بڑھے گی. اس کا مطلب پر کیپٹا انکم نہیں بڑھے گی. اس کا مطلب اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اوکے, سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف لینڈ ول بی لیسٹ بینیفیشیل اف the lands are not properly used and utilized. The second one is the complementary inputs are not provided with. ٹھیک ہے, جو complementary input ہے وہ provide نہیں کی گئی. The third one is the tenants are not acquainted with modern techniques of cultivation. یعنی کہ modern techniques of cultivation جو ہیں وہ ٹیننٹس جو ہیں وہ استعمال نہ کریں. دے آر ناٹ ٹولڈ ریگارڈنگ مارکیٹنگ اینڈ ٹرینڈز. ان کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے, آپ کے سرپلس پروڈکٹ کو سیل کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے ان دنوں وہ بھی نہیں بتایا جا پا رہا. تو اس کا مطلب لینڈ ریفارمس کسی کام کی نہیں ہے. دے آر ناٹ گاٹن ریڈ آف منی لینڈرز اینڈ ایکسپلائٹر. اب جو زمیندار جو ہیں وہاں پر جو ساہوکار ہیں جو کہ لوگوں کو قرضے دے کر ان کو نسلوں تک جو ہے وہ مقروض رکھتے ہیں اور بہت ہائی ریٹ کے اوپر قرضے دیتے ہیں, اگر اس سے چھٹکارا حاصل نہ کیا جا سکے, اٹ مینس کہ پراپر یوٹیلائزیشن آف دا لینڈ کے لیے بھی کچھ لاز ہونے چاہیے. ان پٹ پرووائڈ, میک شیور کی جائے کہ ان پٹ جو ہے وہ جیسے پیسٹیسائڈ ہیں, اسپریز ہیں, یہ پرووائڈ کیے جا رہے ہوں. پھر یہ کہ ماڈرن ٹیکنیکس کے بارے میں نہ صرف انہیں اویئر کیا جا رہا ہو بلکہ ماڈرن ٹیکنیک پرووائڈ کرنے کے لیے ایسے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے جائے جیسے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے جی, جو کہ ماڈرن ٹیکنیکس کی جو ہے وہ استعمال میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے, آسان قرضے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پھر آپ کو فائدہ ایگریکلچر ریفارم کو فائدہ نہیں ہوگا کہ جب آپ زمیندار کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اپنے سرپلس پروڈکٹ کو وہ مارکیٹ کیسے کرے, یا نئے ٹرینڈز کس پروڈکٹ کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ کو کپاس اگانی چاہیے یا گرین اگانی چاہیے, گنا اگانا چاہیے کہ چاول اگانا چاہیے. آپ کو ٹرینڈز آپ نے دیکھنے ہیں کہ کس کے اندر جو ہے وہ کس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح سے جو آپ جو ساہوکار ہیں جو آپ کو ہائی ریٹ کے اوپر چھوٹے کاشتکاروں کو قرضے دیتے ہیں اور ان کو غلام بنا کے رکھتے ہیں, ان سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کو قوانین بنانے, اور اس کے سبسٹیٹیوٹس یعنی کہ ایسے بینکس جو کہ چھوٹے زمینداروں کو چھوٹے چھوٹے قرضے پرووائڈ کرے آسان اقساط اور آسان شرائط کے اوپر, ان کو بھی جو ہے اپنے انٹروڈیوس کرنا ہے. Therefore, for success of land reform need to provide extension service to the farmers. They should be provided with credit. Okay? As if underdeveloped countries are concerned, the commercial and the cooperative banks are always found hesitant to provide loans to the small growers. دیکھیں نا, commercial banks جو ہیں وہ small growers کو قرضے دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. اس کی بڑی آبویس ریزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایگریکلچر کے اندر آؤٹ پٹ کے اندر رسک انوالو ہوتا ہے, سرٹینٹی نہیں ہوتی, اس وجہ سے ہائی ریٹ کے اوپر وہ قرضے دیتے ہیں. پہلے تو وہ قرضہ دینے پہ راضی نہیں ہوتے, لیکن اگر دیں تو وہ بہت ہائی ریٹ کے اوپر ہوتے ہیں. تو آپ نے ایسے قوانین اور ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے ہیں جو کم شرح کے اوپر, آسان شرائط کے اوپر قرضے فراہم کر لیں. Accordingly, the tenants are usual to go to the borrowing from the landlords and money lenders. اور جب آپ پراپر ان کو فائنینشیل انسٹیٹیوٹ نہیں ڈیولپ کریں گے تو پھر وہ لینڈ لارڈز اور منی بارور جو کہ آپ کو پتہ ہے ساہوکار جن کو کہتے ہیں ان کے پاس وہ جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا, in such a situation even the land reform failed to break the clique of the feudals and money lenders. Okay? ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ proper use of the land, tenancy کے proper law, compensation, ان تین
جو آپ کے لینڈ ریفارمز کے میئرز ہیں ان کو آپ نے بڑی کیئرفلی جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا ہے. ریکوزیشن اور ڈسٹریبیوشن، رائٹ، ریکوزیشن، ڈسٹریبیوشن، ٹیننسی، پراپر یوز آف دا لینڈ، یہ سارے آپ نے میئرز جو ہیں یہ بہت کیئرفلی ڈٹرمن کرنے ہیں تاکہ آپ کے لینڈ ریفارم سکسیسفل ہو جائے. لینڈ ریفارم تبھی سکسیسفل ہوں گے جب ان کے آبجیکٹیو اچیو ہو رہے ہوں گے، یعنی کہ پولیٹیکل چینج آ رہی ہوگی، سوشل چینج آ رہی ہوگی اور پولیٹیکل چینج آ رہی ہوگی. اگر وہ چینج نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے میئرز آف لینڈ ریفارم جو ہیں وہ پراپر اختیار نہیں کیے، ریکوزیشن پراپر نہیں کی ہے، ڈسٹریبیوشن پراپر نہیں کی ہے، اس کے بعد آپ نے کمپنسیشن پراپر نہیں کیا ہے، اس کے بعد ٹیننسی جو ہے اس کے لاز جو ہے ہم نے پراپر انٹروڈیوس نہیں کروائے، اور پراپر یوز آف دا لینڈ جو ہے میک شیور نہیں کیا. اور پراپر یوز آف دا لینڈ آپ نے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ زمین کا استعمال پراپر ہو، اس کی جو ان پٹس ہیں وہ اویلیبل ہوں، اس کی جو ٹیکنالوجی کا یوزیج ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے انڈیوس کریں، اس کے لیے آپ لوگوں کو بیسک انفارمیشن دیں. آپ ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کریں کہ تاکہ چھوٹے زمینداروں کا ساہوکاروں اور بڑے زمینداروں سے قرضے لینے کا رجحان ختم ہو، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ ایکسپلائٹرز جو ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن سے بچ سکیں. تو اگر یہ ساری صورتحال جو ہیں وہ اگر کیئرفلی جو ہے وہ ڈٹرمن نہ کی جائے تو یہ لینڈ ریفارمز جو ہیں بیسیکلی نہ پولیٹیکل چینج لائیں گے، نہ سوشل چینج لائیں گے، اور نہ ہی اکنامک چینج لا پائیں گے. اٹ مین لینڈ ریفارم کی تمام ایکسرسائز انسکسیسفل ہو جائے گی اگر پراپر یوز آف دا لینڈ نہیں ہوگا، اگر ٹیننسی لا پراپر نہیں ہوگے، اگر ڈسٹریبیوشن پراپر نہیں ہوگی، ریکوزیشن پراپر نہیں ہوگی، یہ اگر ساری چیزیں پراپر نہیں ہوگی، اٹ مین کہ آپ کے لینڈ ریفارم فیل ہو جائیں گے اور آپ جو ٹارگیٹس آپ نے سیٹ کیے ہیں وہ اچیو نہیں ہو پائیں گے. It is also objective of the land reform to improve agri marketing system. اب ایگری مارکیٹنگ سسٹم اب پرانے طرح کے یا پرانے زمیندار جو ہیں انہیں ایگری مارکیٹنگ کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا، کون سی پروڈکٹ پروڈیوس کی جائے، کس کے ریٹرن زیادہ ہوں گے، سرپلس کیسے جنریٹ زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے، کاسٹ کیسے منیمم کی جا سکتی ہے، ایفیشینٹ زمین کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سے ایسے بیج ہیں جن سے پروڈکشن زیادہ ہو سکتی ہے، کون سی ایسی مشینری ہے جس سے ایگریکلچر کی کلٹیویشن بغیر پروڈکٹ کے ویسٹیج کے ہو سکتی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آبجیکٹیوز ہیں آپ کے لینڈ ریفارمز کے. دا فارمر ول ہیو ٹو بی پرووائڈ ود دا اسٹوریج فیسلٹی. دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں سرپلس ایگری پروڈکٹ ہو گئی ہے تو آپ سٹور نہیں فارمر اگر کر سکتا تو اس کو اونے پونے داموں پہ اسی وقت وہ چیزیں بیچنی پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو سٹوریج پرووائڈ کریں، جیسے کہ آپ دیکھیں نا ایسی چیزیں جو کہ خراب ہو جانے والی ہوتی ہیں، ٹماٹر ہو گئی یا سبزیاں ہو گئی، ان کے لیے سٹوریج نہ ہو، آلو کے لیے سٹوریج نہ ہو، تو زمیندار کو اس وقت جب اس پروڈکٹ کی سپلائی بہت زیادہ ہو جائے گی آؤٹ پٹ کی وجہ سے، اس وقت اس کو بڑی لو پرائس ملے گی. اگر سٹوریج موجود ہو تو اس کی اس طرح سے اس کو اچھی پرائس کا وہ ویٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ نے مارکیٹنگ جو ہے وہ اچھی مارکیٹنگ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، یعنی کہ امپروو مارکیٹنگ سسٹم ان ایگریکلچر جو ہے اس میں انٹروڈیوس کروانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فیسلٹیز جو ہے اسٹوریج فیسلٹیز جو ہے میک شیور کرنی ہے کہ فارمرز کو مل رہی ہوں تاکہ آپ کا جو ہے لینڈ ریفارم سکسیسفل ہو سکے. یعنی کہ دس کوڈ بی ون آف دا ویری امپورٹنٹ آبجیکٹیو. ٹو اوائڈ کاپ ویب فلکچویشنز the spot price scheme will have to be implemented efficiently. اب spot price میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی تفصیلاً بتایا تھا کہ زمینداروں کے لیے چونکہ زمینداروں کو شور نہیں ہوتا اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے حوالے سے کہ what would be the price in the future, so گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ پرائس پہلے سے اناؤنس کر دیتی ہے کہ جیسے گندم کی سپورٹ پرائس گورنمنٹ 1200 روپے پر من اناؤنس کر دیتی ہے تو زمیندار کو یہ شور ہوتا ہے کہ اس کی زمین گندم جو ہے کم از کم 1200 روپے پر من پہ ضرور بک جائے گی. تو اس سے انسینٹیوز ہوتے ہیں کہ وہ ایگری پروڈکشن کے اندر جو ہے وہ ویٹ پروڈیوس کرے اور لوگوں کی نہ صرف ڈیمانڈ پورے کرے بلکہ ایکسپورٹیبل جو ہے وہ سرپلس بھی جنریٹ کرے. The system of cooperative farming and cooperative societies should be made more viable. رائٹ. سو کوآپریٹو فارمنگ اور کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہیں وہ نظر آنی چاہیے اور اس کے لیے اس کی پہنچ ہونی چاہیے. اور دا سپروائز فارمنگ ول بی پاپولرائزڈ. ایسی فارمنگ جو سپروائزڈ ہو جو کہ بیسیکلی جس کی ایفیشنسی جو ہے وہ افیکٹو ہو سکے, جس سے آپ کی ایگریکلچر سیکٹر کی وہ سارے جو ہیں وہ گورنمنٹ کو میک شیور کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیٹڈ جو ہے ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہیں چیزیں ان کو بڑی غور سے دیکھنا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کیٹل
کیٹلز ہیں, ٹھیک ہے جی, اور دودھ کی, مکھن کی, گھی کی انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے ایگریکلچر سیکٹر کی بیس کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میک شیور کرنی ہے تاکہ جو آپ کا لینڈ ریفارمز ہیں جو وہ افیکٹو ہو سکیں. تو لینڈ ریفارم کی افیکٹونیس کے لیے, اس کی آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ڈسٹریبیوشن, آپ کی کمپنسیشن, لینڈز کی جو ریکوزیشن, ٹیننسیز کے لاز, اور آخر میں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپٹیمل پراپر یوز آف دا لینڈ میک شیور کیا جائے. تبھی لینڈ ریفارم کی مدد سے اس کے آبجیکٹیوز یعنی کہ اکنامک ایکوالٹی, سوشل اینڈ پولیٹیکل جو ایکوالٹی ہے وہ اٹین کی جا سکے. Now, coming to the final topic of today's lecture is that effect of the agrarian reforms. ہم اب اس کے effects دیکھیں گے, right? So now, number one, that is promotion of equality in the rural population. Because of land reforms, the economic power of the landlord in the rural area come down, but this depend upon how effective the land reforms are. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, land reforms کی effective بنانے کے لیے میئرز کے اوپر آپ نے گورنمنٹ کو دھیان دینا ہے. گورنمنٹ کو ریکوزیشن, ڈسٹریبیوشن, کمپنسیشن, ٹیننسی لاز اور آپٹیمل یوز لینڈ کا جو ہے میک شیور کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ اکنامک پار جو ہے وہ لینڈ لارڈ سے, رورل ایریا کے اندر لینڈ لارڈ سے جو ہے وہ عام زمیندار کی طرف شفٹ ہو سکے, یا لینڈ لارڈ کی پار کم ہو سکے, پولیٹیکل اکنامک پار کم ہو سکے. دس از دا ریزن دیٹ لینڈ ریفارم گاٹ سکسیس ایدر ان سوشلسٹ کنٹریز اور ان دا اسٹرکٹ آئیڈیالوجیکل کنٹریز لائک اسرائیل اینڈ انڈیا. اب دیکھیں بات اس میں تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے کہ آئیڈیالوجیکل کنٹریز جن کی آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے, یا وہ کنٹریز جو سوشلسٹ ہوتے ہیں جو کوئی کمپنسیشن نہیں دیتے, ساری زمین گورنمنٹ کے پاس چلی جاتی ہے, باقی سارے زمیندار جو ہیں وہ گورنمنٹ کی زمین کے اوپر کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کیس آف پاکستان ویئر فیوڈل ڈومینیٹس everywhere in the land reform have been found least successful. They have neither created equality nor equity. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ the country like Pakistan, ہمارا ایشو یہ ہے کہ we are being governed by landlords, right? So ہمارے جو political leaders ہیں وہ landlords ہیں, جس کی وجہ سے پولیٹیکل چینج یا اکنامک ریفارمز یا ایسے لاز جن کی وجہ سے جو آپ کی لینڈ ریفارمز ہیں افیکٹو ہو سکیں وہ نہیں بناتے, یا وہ بنانا چاہتے نہیں ہوتے, یا وہ ان کو بنانے میں فائدہ نہیں ہوتا, یا وہ دوبارہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ how they will lose the political power. That is why in a country like Pakistan where feudal lords are dominant, right, in political setup, تو اس میں جو ہے وہ جو آپ کی لینڈ ریفارمز ہیں ان کے افیکٹو ہونے کے چانسز بہت کم ہو سکتے ہیں. اینی وے, پروموشن آف ایکویلٹی اینڈ رورل پاپولیشن, یہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ سوشلسٹ سوسائٹیز ہیں ادھر ہم نے دیکھا کہ لینڈ ریفارم کی یہ آبجیکٹیو اچیو ہوا, اور وہ کنٹریز جو اسٹرکٹلی آئیڈیالوجیکل ہیں جیسے اسرائیل اور انڈیا وہاں پر اچیو ہوا. وہ کنٹریز جہاں پر لینڈ لارڈز پولیٹیکل پاور اٹین کر لیتے ہیں وہاں پر لینڈ ریفارم کے سکسیس ہونے کے امکانات بہت کم پائے جاتے ہیں. مور اوور the landlords whose lands have been taken over get the advantage from the green revolution and make the intensive cultivation as it happened in Pakistan. Okay? اب دیکھیں ساتھ ساتھ پاکستان میں وہ ہم پاکستان میں دیکھیں ہمارے لینڈ لارڈ لینڈ ریفارم کے باوجود, رائٹ, اب جو باقی ان کے پاس زمین بچتی ہے جو کہ سیلنگ بہت ہائی ہونے کی وجہ سے کافی بچ گئی, اب وہاں پر وہ گرین ریولوشن کے ایفیکٹ سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہاں پر ہائی ییلڈ ویرائٹی سیڈز اور ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹرز, یہ تمام میکینیکل چینجز اور بایولوجیکل چینجز لا کے گرین ریولوشن کی مدد سے ملٹی ٹائم جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ انکریز کر لیتے ہیں, پروڈکٹیوٹی بہت ہائی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اکنامک بیلنس جو ہے وہ پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے, غریب کسان بہت غریب رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بایولوجیکل اور ٹیکنیکل چینجز نہیں لا سکتا, میکینیکل چینجز نہیں لا سکتا اپنے فارم کے اوپر, گرین ریولوشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, جبکہ بڑا لینڈ لارڈ گرین ریولوشن کی مدد سے اپنی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ملٹیپل ٹائم زیادہ کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے اکنامک بیلنس قائم نہیں ہو سکتا, ایکویلٹی جو ہے وہ ایکویٹی رورل پاپولیشن کے درمیان نہیں آ سکتی. The economic power will not come down and the land reform will be least fruitful. Moreover, if landlords get handsome amount of compensation against the land confiscated or they get the bonds, their economic and political power will not diminish. Right? اگر اس کی جو
کمپنسیشن ہے وہ بہت ہائی ہے تو اس سے بھی اکنامک جو ہے وہ ایکوالٹی پیدا نہیں ہو پائے گی اور اسے وہ کسی اور سیکٹر کی طرف چلے جائیں گے جس کی وجہ سے وہ دے ول اسٹل فائنڈ دیم سیلف ویری پاورفل اینڈ دے کین گین دا پولیٹیکل پاور آؤٹ آف اٹ اور دے کین رول دا کنٹری اینڈ دے کین میک دا لاز ان وچ فیورز دیم رائٹ. سو دس از وائی پولیٹیکل پاور یا اکنامک پاور ڈیمینش جو ہے وہ کنٹریز لائک پاکستان میں نہیں ہو رہے. Right? However, those land reforms which provide opportunity to small growers to avail the advantage of green revolution, the benefits of the land reform will spread all over the common peasants. Right? So, اگر green revolution اس طرح سے انٹروڈیوس ہو, انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز کے اندر green revolution بھی پڑھیں گے اور آپ کو بڑی تفصیل سے پڑھائیں گے green revolution کیسے ہوتا ہے, اس کو کیسے اٹین کیا جا سکتا ہے. اس کی مدد سے زمیندار جو ہے وہ ملٹی کراپس اور ملٹیپل ٹائم جو ہے اس کی آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے. تو کس طرح سے وہ جو ہے وہ اپنی سرپلسز جنریٹ کرتا ہے اور اس کی اکنامک جو ہے وہ اسٹیبلٹی جو ہے اٹین کر لیتا ہے, پولیٹیکل پاور گین کر لیتا ہے. تو کس طرح سے چھوٹا زمیندار بھی جو ہے وہ اس کی انکم ہائی ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ ایکویلٹی پیدا ہو جاتی ہے رورل پاپولیشن کے اندر. Such situation may have the effect on social and economic life of the rural area. Thus, through land reform, government's role in agriculture sector will increase, perhaps for the betterment of the poor peasants. So, the green revolution کے ذریعے سے ان تمام لینڈ ریفارم کے انٹروڈکشن سے جو ہے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے پولیٹیکل ایکوالٹی, سوشل اور اکنامک ایکوالٹی کو اٹین کرنے کے لیے وہ لینڈ ریفارمز کے میئرز جن کی مدد سے جو ہے وہ جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے, اس کو اچیو کرنے کے لیے لینڈ ریفارم کے حوالے سے گورنمنٹ کے پاس پاور تو زیادہ چلی جائیں گی, گورنمنٹ کی ڈومیننس زیادہ ہو جائے گی ایگریکلچر سیکٹر میں, لیکن اس کے لانگ رن کے اندر بہت زیادہ فوائد ہوں گے. اور جو کہ ہم نے نہ صرف ادر ڈیولپنگ کنٹریز جنہوں نے لینڈ ریفارم افیکٹولی انٹروڈیوس کرائی دیکھا, بلکہ پاکستان میں بھی کسی حد تک ہم نے گرین ریولوشن کے بعد یہ ایکوالٹی کریٹ ہوتی دیکھی. سیکنڈلی ہم دیکھیں گے کہ انکریز انکم اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے جی, یہ اچیومنٹ ہے. لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہو جاتا ہے, فارمر کی جب انکم بڑھتی ہے تو اس کے پاس ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے پیسے بچ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہو جاتا ہے. سو بیکاز آف لینڈ ریفارم دا ایکسٹرا لینڈز ویدر دے ور یوزڈ اور ریمین ان یوزڈ وڈ بی ٹیکن اوور بائی دا گورنمنٹ. Consequently, such land will be redistributed among the peasants. They will work more to raise their output and production. Again, the tenants will feel well secure. They will also work hard to get more products and income. But after land reform, when the small grower becomes the owner, they will have to face the expense in respect of input and they will have to face the risk as well. In such a state of affairs, land reform may not yield better result. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ انکریز انکم میں انکریز ہو جاتی ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ میں انکریز ہو جاتی ہے, لیکن جب وہ ملکیت آ جاتی ہے, ملکیت آتی ہے زمین کی, تو اب ان پٹ کو پورا کرنے کا جو ہے فریضہ وہ بھی چھوٹے زمیندار کے اوپر آ جاتا ہے, جو کہ اگر گورنمنٹ پراپرلی ان پٹ کو پرووائڈ کرنے کے لیے, اس کو چھوٹے چھوٹے اسمال قرضے دینے کے لیے پراپر انتظام نہ کرے, تو یہی لینڈ ریفارم جو ہیں اس کے فروٹس جو ہیں وہ اکانومی میں نہیں دیکھے جا سکتے ہیں, اور بلکہ اس کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ لینڈ ریفارم کی ہی اس لیے جاتی ہیں تاکہ ان یوز لینڈ جو ہے وہ یوز کی جا سکے. اگر چھوٹے زمیندار میں زمین کو تقسیم کرنے کے بعد چھوٹا زمیندار کے پاس ان پٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں, یعنی کہ سیڈ کے لیے, فرٹیلائزر کے لیے, ٹیکنالوجیکل یعنی کہ ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹر کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں, تو وہ زمین بغیر استعمال کے رہ جائے گی. یا اگر وہ استعمال کرنا بھی چاہے گا تو وہ ساہوکاروں سے جو ہے وہ قرضے لے گا جو اسے ایکسپلائٹ کریں گے اور اس کی تمام سرپلس وہ لے اڑیں گے. اس وجہ سے جو گرین ریولوشن کا یا لینڈ ریفارم کا آبجیکٹیو ہے وہ اٹین نہیں کیا جا سکے گا. اوکے, سو دیز آر the two effects. And the third effect is increase in employment. The result of green revolution or land reform shows that it encourages the small farmers. The farms are better utilized, the number of crop increases, the poultry, dairy farming become possible, leading to increase in income and employment in agriculture sector. As I explained earlier کہ یہ لینڈ ریفارمز کی مدد سے, یہ گرین ریولوشن کی مدد سے نہ صرف براہ راست
ایگریکلچر آؤٹ پٹ زیادہ ہوگی بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو سیکٹرز ہیں وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے, جیسے پولٹری ہے, ڈیری کا سیکٹر ہے, ٹھیک ہے جی. ان تمام سیکٹرز کے ڈیولپ ہونے سے نہ صرف امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے گی بلکہ لوگوں کی انکم زیادہ ہو جائے گی. جب لوگوں کی انکم زیادہ ہو جائے گی تو اس میں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, ناٹ اونلی فار ایگری پروڈکٹ بٹ نان ایگری پروڈکٹ ایز ویل, جس کی مدد سے جو ہے پھر دوسرے سیکٹر بھی ڈیولپ ہوں گے. دس ول ہیو دا افیکٹ آف انکریزنگ دا پرچیزنگ پاور آف دا پیپل. Consequently, the other sector of the economy will also get stimulated. لوگوں کی جب پرچیزنگ پاور بڑھے گی, ڈیمانڈ بڑھے گی, نان ایگریکلچر سیکٹر کی طرف بھی ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی, وہ مارکیٹس ایکسپینڈ ہوگی, ان کو آؤٹ پٹ بڑھانا ہوگی, وہ زیادہ فیکٹریز آف پروڈکشن ہائر کریں گے. پھر اگین آپ دیکھا لوگوں امپلائڈ ہوں گے, جس کی وجہ سے لوگوں کی انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی اور ویشیس سرکل آف پاورٹی ہو یا لو لیول آف ایکویلبریم ٹریپ ہو وہ توڑا جا سکتا ہے. Such all may also be attached with the land reform, but it may also happen that because of the land reform the owner as a reaction could eject the tenants. ٹھیک ہے, لینڈ ریفارم کا رد عمل میں جو اونر ہے وہ ٹیننٹس کو نکال دیں. اب ٹیننٹس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تفصیلاً, چونکہ وہ نسل در نسل وہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ نوکر کی طرح وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, پولیٹیکلی بہت کمزور ہوتے ہیں, اکنومیکلی بہت کمزور ہوتے ہیں, سوشلی بہت ڈپریسڈ ہوتے ہیں, لہٰذا نہ ان کی کوئی یونین ہوتی ہے نہ ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے, لہٰذا وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. اگر ٹیننٹ مالک جو ہے وہ ریئیکشن میں ٹیننٹس کو اپنی زمینوں سے نکال دے تو اس سے گرین ریولوشن یا جو آپ کی لینڈ ریفارمز ہیں اس کے پازیٹیو ایفیکٹ نہیں ہوں گے, جس سے بے روزگاری پھیلے گی. بٹ آفٹر دا لینڈ ریفارم وین دے بیکم اونر دے ول ہیو ٹو ورک ہارڈ, their layer will come to an end, their women will also have to contribute. Okay, such all may give a rise to certain other set of the problems. جب آپ کے تمام گھر والے کام کریں گے تو آپ کے گھریلو مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے, بچوں کی تربیت کا, بچوں کی خیال رکھنے کا, گھر کے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. Okay, now third is effect of on production. To what extent production increases as a result of land reform depends upon the change which would rise due to initiative and investment. Two types of effects will occur in respect of the production. A, short run effect. Two, long run effect. Right? Now, جو effect ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں production کے اوپر. پہلے ہم شارٹ رن افیکٹ دیکھیں گے, پھر ہم لانگ رن افیکٹ دیکھیں گے. It is said that in short run the land reform will not yield some reasonable rise in production. It is because of the following. In so many countries the land reforms are implemented with non-seriousness. ٹھیک ہے, بہت نان سیریسنس کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہاں پہ رولنگ کلاس بیسیکلی لینڈ لارڈس کی ہوتی ہے. They are not very serious to implement or introduce the land reform properly. The new farmers are inexperienced, lack fund and resources and unable to use modern technology and fertilizer. اب جب زمینیں لے کر بے زمینوں کو زمین دے دی تو ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا, فنڈ نہیں ہوتا, ٹریکٹر نہیں ہوتے, بیجوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے, یہ تمام چیزیں جو ہیں ٹیکنالوجی ان کے پاس اویلیبل بھی نہیں ہوتی اور اس کے بارے میں ان کی یوز کے بارے میں بھی وہ نہیں جانتے ہوتے. فرٹیلائزر کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے شارٹ رن کے اندر آؤٹ پٹ کے اوپر نیگیٹو اثر پڑتا ہے. However, the land reform yield better results in long run as the new farmer have a time to work hard, while the big landlord would follow incentive farming leading to the increase in output. لمبے عرصے کے لیے لانگ رن کے اندر لینڈ ریفارم بہت یوزفل ہو سکتی ہیں, کیونکہ ایک تو وقت مل جائے گا, ایکسپیرینس آ جائے گا چھوٹے زمینداروں کے پاس, ان کو قرضوں کی سہولت میسر آ جائے گی, اور نہ صرف ان بڑے زمیندار جو ہیں وہ بھی اپنی زمین کو آپٹیمل استعمال کریں گے, جس سے پروڈکشن کے اوپر بڑا پازیٹیو اثر پڑے گا. Now, fifth and the last effect is change in capital and investment. اب نہ صرف کیپٹل میں چینج آئے گی بلکہ انویسٹمنٹ میں چینج آ جائے گی. دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ ٹریکٹر, تھریشر, ہارویسٹر کا استعمال زیادہ ہوگا, آؤٹ پٹ زیادہ ہوگی, سرپلس زیادہ ہو جائے گا, ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. بیکاز آف دا لینڈ ریفارم دیر اکر چینجز ریگارڈنگ کیپٹل formation in agriculture sector. The small farmer are not taxed, hence their incomes are not affected. Such savings and more labor will help to augmented the capital formation. Tax نہیں ہوگا, ان کی انکم زیادہ ہو جائے گی, سیونگ زیادہ ہو جائے گی, انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی, capital formation زیادہ ہو جائے گی. Okay. Now, moreover, it has been observed that the consumption standard of the farmer remain alike before and after land reform. ان کی consumption میں کوئی زیادہ چینج نہیں آئے گی. However, they will save more, they will invest more.
Therefore, after the land reform, when income of the farmer increase, their saving will increase rather their consumption. In this way, such surplus could be replowed in the agriculture sector. So basically, reinvestable surplus generate हो जाता है और वो replow हो जाता है. Now the conclusion: before land reform, the feudals and big landlords get loans from the cooperative banks, agricultural bank, commercial banks on the basis of their political power. Such loans are wasted on elections, political influence and legislation, rather using them to improve the condition of the land. But after the land reform, the small farmer will be in position to get the loan, which will be used by them to invest in capital formation, as the small farms are serious to improve their lives, rather socio-economic prestige and influences. That was today's lecture. होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे हमारी मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.